नाज़रीन, यमन की जानब से इसराइल के बड़े टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, जबकि यूरोपी काफी ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर बैन लगा रहे हैं। अमेरिका का प्रेशर काफी ज्यादा है इन यूरोपीय मुल्कों के ऊपर कि इसराइल के साथ ये इकदाम ना किए जाएं, लेकिन यूरोपीय मुल्क जो है वो इस प्रेशर और धमकियों के बावजूद जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। 5 जो वेस्टर्न बड़ी पावर्स हैं उन्होंने जो इसराइल का ऑक्यूपेशन प्लान है गाजा सिटी का उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो सपोर्ट कर रही है। और ट्रंप ने कुछ देर पहले ये भी कहा है कि वो फलस्तीनियों को सोमाली लैंड और दीगर मुल्कों के साथ बात कर रहा है कि वहां पर जब उनको डिस्प्लेस किया जाएगा। उधर हिजबुल्ला और लेबनान स्टेट जो है उनका खूब पेचा पड़ा हुआ है और बड़ा नाजुक मरहला है, बड़ा फाइनल स्टेज है वहां की। तो हिजबुल्ला ने कहा है कि हथियार का सरेंडर करना ऐसे ही है जैसे लेबनान को इसराइल के हवाले कर देना, तो ये कभी भी नहीं होगा। तो वहां पर लेबनान स्टेट जो है वो अमेरिकी प्रेशर में आगे इकदाम बढ़ाती चली जा रही है और हिजबुल्लाह तो किसी सूरत इसके लिए तैयार नहीं है। और ना ही ये बात लॉजिकल है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इजराइल हमले कर रहा है ऐसे में हथियार डाले जाएं। तो लेबनान स्टेट जब बड़े डेंजरस रोड के ऊपर मामलात को डाल चुकी है और अरब लीडरशिप जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है इसराइल को रोकने में। तो ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, गजा में क्या हो रहा है और इसराइल गजा के बाहर अपनी फौज जब जमा कर रहा है और रियल एंड गेम क्या है यहां पर। रियल एंड देखें, एक ना एक दिन तो ये खत्म होना है, ये क़यामत तो चलने वाला नहीं है, एक ना एक दिन तो खत्म होना है। तो यहां पर रियल एंड गेम क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, यमन की जानिब से मुसलसल हमले जारी हैं और अभी उन्होंने ड्रोन्स अटैक्स किए हैं बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर, बियर अल शिबा के ऊपर और अशकलान के ऊपर। ठीक है, ये 3 बड़े टारगेट्स हैं जिनको यमन की जानिब से निशाना बनाया गया है। एवरीडे यमन जो है वो अटैक कर रहा है और रोजाना वहां पर घंटियां बजती हैं और रोजाना इजरायली सेटलर्स को यहां पर याद दहानी होती है और इजरायली सेटलर्स की जो माइग्रेशन है वो जारी है साइप्रस में, ग्रीस में। इसलिए आप देखें ग्रीस में बड़े मुजाहरे हो रहे हैं क्योंकि ये काफी बड़ी तादाद में उधर जब वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो यमन हमले जारी रखे हुए। इसी दरमियान जब वो हिजबुल्लाह के हवाले से अगर हम बात करें तो वो बड़ा ही डेंजरस है, यानी हिजबुल्लाह एक बड़ी ताकत है और लेबनान स्टेट आमने सामने आ गए। स्टेट वर्सेस हिजबुल्लाह, इससे कोई डेंजरस बात हो नहीं सकती। और कल उन्होंने कहा कि ये ताइफ एग्रीमेंट टूट जाएगा, यानी सिविल वॉर का मामला जब उधर चला जाएगा, तो इससे ज्यादा डेंजरस बात हो नहीं सकती है। तो अब आप देखिए, अभी जो थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह ने स्टेटमेंट जारी की है कि डिसआर्मिंग हिजबुल्लाह सुसाइड इंडेंजर्स लेबनान सोवरेनिटी। ये तो एक सुसाइड के मुतरादिफ है कि हम डिसआर्म हो जाएं। और अगेन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये एक सुसाइड से कम नहीं होगा। सीरिया जो इजराइल को दोस्त 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 कह रहा है उसको भी उन्होंने नहीं बख्शा और फलस्तीन के साथ इजराइल क्या कर रहा है वो रहम खाएगा लेबनान के ऊपर। और हिजबुल्लाह ने जन्म ही तब लिया था जब लेबनान कब्जा हो चुका था। हिजबुल्लाह देखिए, वो कहते हैं हिजबुल्लाह की वजह से इजराइल हमला करता है। हिजबुल्लाह जो है वो बनी ही तब थी जब लेबनान ऑक्युपाइड था, तो ऑक्युपेशन में हिजबुल्लाह ने जन्म लिया है। तो इसलिए जब हिजबुल्लाह ने ही लेबनान को आजाद करवाया, ठीक है ना, हिजबुल्लाह ने लेबनान को आजाद करवाया, वगैरह ये जो पूरा साउथ है ये इजराइल ले चुका था और उसका वहां से विड्रॉ करने का कोई इरादा नहीं रहता अगर हिजबुल्लाह ना होती। लेबनीज आर्मी और लेबनीज गवर्नमेंट तो फेल हो चुके थे। द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इज ट्रूली व्हाट डिस्टर्ब देम। इसराइल और अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है, रेजिस्टेंस जो कि यहां पर मौजूद है, तो इसकी प्रेजेंस ही उनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ का मामला है। और वो इंटरनल जो स्टेबिलिटी है लेबनान की उसको तबाह करना चाहते हैं। और हिजबुल्लाह ने बताया कि पिछले 24 घंटों में जब से लेबनान स्टेट ने अप्रूव किया है तो मिडिल ईस्ट के और बाकी बहुत सारे डिप्लोमेट्स जो हैं, बहुत सारे मुल्क, वो अंडर अमेरिकन प्रेशर लेबनान के प्रेसिडेंट को फोन कर रहे हैं और उसको मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने क्या जबरदस्त काम किया। उसको जब मुबारकबाद पेश की जा रही है कि वाह वाह आपने क्या, और उधर पीछे अमेरिका जो फोन करवा रहा है। द स्टेट जो है हिजबुल्लाह ने कहा उसकी जो अपनी कैपेबिलिटी है उसके साथ वो दिफा नहीं कर सकती, वो इजराइल का सामना नहीं कर सकती। और रेजिस्टेंस के जो वेपन्स हैं इन्होंने लेबनान को प्रोटेक्ट किया है 1982 से लेकर 2025 तक। 82 में हिजबुल्लाह का जन्म होता है, तो और उस वक्त अमेरिका और फ्रांस इनकी फौजें भी यहां पर मौजूद थी। तो 82 से लेकर 2025 तक लेबनीज आर्मी ने लेबनान का दिफा नहीं किया, हिजबुल्लाह ने दिफा किया और बहुत कुर्बानियां दी है। लिबरेटेड एंड ट्रायम्फ्ड, आजाद करवाया है, क्रिएटेड अ बैलेंस ऑफ डेटरनेस। ठीक है ना, सीरिया में घुसे चले जाते हैं तो यहां बैलेंस ऑफ डेटरनेस जो है हिजबुल्लाह ने कायम किया। एंड ब्रॉट डाउन द एनिमीज एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट, और जो इसराइल का टुवर्ड्स लेबनान एक एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट था उसको रोका। हैंडिंग ओवर वेपन इज हैंडिंग ओवर आवर ऑनर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हथियार डालना तो अपने ऑनर को उनके कदमों में रखना है, तो ये हम कभी नहीं होने देंगे। और ये मामला नाज़रीन इसलिए डेंजरस है कि लेबनी स्टेट भी पीछे नहीं हटेगी, लेबनी स्टेट पीछे नहीं हटेगी क्योंकि पीछे अमेरिका खड़ा है, उसका प्रेशर है। और फिर एक ज़ाहिर के जो मिडिल ईस्ट के मालिक सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी एक आइडियोलॉजी है कि जैसे मिस्र ने जाकर डील कर ली इसराइल से, अभी कल उन्होंने $35 बिलियन की है, तो उनकी एक आइडियोलॉजी है कि भाई इसराइल से लड़ना नहीं है, इसराइल के साथ चलना है और इसराइल जितना दे बस उतने पर राजी हो जाओ। ये उनकी एक आइडियोलॉजी है, पीस थ्रू सरेंडर उनकी आइडियोलॉजी। तो एक वो आइडियोलॉजी, ऊपर से अमेरिकी प्रेशर, इसलिए लेबनी स्टेट भी पीछे नहीं हटेगी और हिजबुल्लाह
تو کیا پیچھے ہٹے گی؟ اس لیے یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مہینوں کے بعد اس بوائلنگ پوائنٹ پر آ گیا ہے جب حزب اللہ کھل کر لیبنان اسٹیٹ کے خلاف آ چکی ہے، لیبنان اسٹیٹ کھل کر حزب اللہ کے خلاف آ چکی ہے، تو کافی ڈینجرس ٹائم لیبنان کے لیے۔ اچھا، اسی درمیان غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور اسرائیل کا اینڈ گیم وہاں پر جب کیا ہے؟ اسرائیل نے غزہ سٹی، جو غزہ کے اندر، غزہ پٹی کے اندر ایک غزہ سٹی ہے، تو وہاں پر انہوں نے پہلے قبضے کا پلان وہاں پر بنایا ہے، تو وہاں سے ایویکویشن آرڈرز انہوں نے دیے ہیں، لیکن آگے سے فلسطینی کیا کہہ رہے ہیں؟ I will die here, Palestinians refuse Israeli takeover of Gaza City۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے جب وہ کہاں جائیں گے تو ہم یہیں پر پھر مر جائیں گے اور یہاں سے جب وہ لیو نہیں کریں گے۔ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ نئے اگریشن سے مراد یہ ہے کہ ابھی بدتر آنا ہے۔ Israel's plan for Gaza mean worst is yet to come۔ یعنی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی بڑی جینوسائیڈ، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی بربریت، سفاکیت، بے-رحمی آلریڈی ہو چکی ہے، تو ایک نیا پلان، اس کا مطلب ابھی اس سے بھی کچھ مزید بدتر ہونا ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق ٹرمپ جو ہے وہ مکمل طور پر اس پلان کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ ٹرمپ ہی کا پلان ہے جس کو اسرائیل ایگزیکیوٹ کر رہا ہے۔ اسرائیل اپیئرنگ ٹو بی فالوئنگ پلان لیڈ آؤٹ بائی ٹرمپ، یہ ٹرمپ ہی کا پلان ہے جس کو یہ آگے بڑھا رہا ہے اسرائیل۔ اور کل سے جب سے اناؤنس کیا ہے اسرائیل نے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، میڈ پبلک، کھل کر آ کر کہا ہے، there has been no formal اور کلیئر رسپانس فرام دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن۔ ساری دنیا کی گورنمنٹس بتا رہی ہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ نے ابھی تک اس پر اپنا موقف ہی نہیں دیا کہ وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کے خلاف ہیں، بالکل چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مکمل اس بات کو جب وہ سپورٹ کرتے ہیں اور سسٹمیٹک طریقے سے میڈیا کے سوالات کے بس جواب دیے جاتے ہیں۔ ٹرمپ نے کچھ دیر پہلے یہ کہا ہے کہ وہ صومالی لینڈ سے، صومالیہ سے، باقی ملکوں سے بات کر رہے ہیں وہاں پر فلسطینیوں کو بھیجنے کے لیے، اور صومالی لینڈ میں کیا گریٹ گیم جاری ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطین وہاں بھیج رہے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ مسلم ممالک جو ہے وہ نوبل پیس پرائز کے لیے ٹرمپ کو نامینیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی یہ آذربائیجان وغیرہ ان لوگوں نے بھی کر دیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم ممالک سب سے زیادہ نامینیٹ کر رہے ہیں ٹرمپ کو۔ تو آپ اندازہ کر لیں ہم کس برہم دنیا میں رہتے ہیں کہ the person who is participating and supporting active genocide, the first live genocide of the human history، جو اس میں حصے دار ہے، وہ نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد ہو رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیریٹیوز کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، کیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں، اور ہسٹری جو ہم نے پڑھی ہے وہ کتنی ڈسٹارٹڈ ہوگی کہ آج یہاں پر اتنا آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے۔ the active participants of the genocide نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 21 سینچری کا سب سے بڑا جوک یہ ہے کہ ٹرمپ جب وہ کوئی پیس میکر ہے تو اس نے بہرحال ایک اپنا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، لیکن ہر جگہ پر اس کے اپنے مفادات ہیں۔ یا آرمینیا، آذربائیجان میں اس کے اپنے مفادات ہیں امریکہ کے، ایران کو کارنر کرنے کے لیے، کیونکہ آذربائیجان اور آرمینیا، اور یہاں پر جو ٹریڈ ہے آذربائیجان کی وہ ہوتی ہے تھرو ایران، تو ایران کو کافی ایڈوانٹیج جب یہاں پر حاصل ہے تو وہ اس طرح سے ختم ہو جائے گا۔ تو وہاں پر بھی ایک گریٹ گیم ہے، ٹھیک ہے نا، اگینسٹ ایران بہت سارے معاملات ہیں۔ تو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فلسطین کو وہاں بھیجیں گے، اور عرب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ٹرمپ صاحب تو مسیحا ہیں۔ جب ٹرمپ یہاں پر آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ٹرمپ مسیحا ہے امن کا، تو یہ امن جو ہے وہاں پر ہو رہا ہے۔ اب دو امپورٹنٹ رپورٹس میں الجزیرہ کی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس اینڈ گیم کو سمجھنے کے لیے۔ اینڈ گیم کیا ہے؟ انڈر دی کارپٹ کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ بہت ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں نا، لیکن بالکل آخری کور انڈر دی کارپٹ چیز کیا ہے؟ نیتنیاہو یوزنگ ملٹری فار پولیٹیکل اینڈ، اور وہ لکھتے ہیں کہ کوئی ملٹری لاجک سمجھ نہیں آتی کہ آپ فوج بھیجتے ہیں کسی کو ڈھیر کرنے کے لیے تو یہاں پر حماس ڈھیر نہیں ہونے والی ہے، تو ملٹری لاجک یہاں پر سمجھ نہیں آتی کہ اسرائیل کا پلان غزہ سٹی کو آکوپائی کرنے کا، وہ جو آلریڈی آکوپائڈ ہے، وہ جو آلریڈی اسرائیل اس کو کنٹرول کرتا ہے، تو پھر اس کو مزید آکوپائی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ملٹری لاجک سمجھ نہیں آتی۔ پھر ان کی فوج اس کے خلاف ہے، اور ان کے فوجی جو ہے وہ ٹائرڈ ہیں، اور فوج یہ ایسٹیمیٹ کرتی ہے کہ ان کے پاس انف ریسورسز بھی اویلیبل نہیں ہیں، اور یہ ہاسٹیجز کو بھی خطرے میں ڈال دے گا۔ تو ملٹری لاجک سے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ملٹری کو وہاں پر کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ غزہ کو ٹو میک ایون مور انلیویبل، غزہ کو اور بھی ناقابل رہائش بنانا ہے، مور کیوٹک بنانا ہے، آلریڈی وہ اتنا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ کیوٹک بنانا ہے، اینڈ ٹو ڈسپلیس آل دا ریزیڈنٹس آف دا ٹیریٹری۔ یہ فلسطینیوں کو مجبور کرے گا کہ وہ یہاں، یعنی غزہ سٹی تو نارتھ میں ہے، تو یہ سب کو مجبور کرے گا کہ وہ ساؤتھ میں جا کر رہنا شروع کریں، اور جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے وہ مزید خراب ہوگی۔ یعنی جب یہ غزہ سٹی کے لوگ اور باقی جو ٹینٹس لگے ہوئے ہیں وہ سارے جب ساؤتھ میں جائیں گے اور بمبنگ ہو رہی ہوگی اور مزید شہادتیں ہوں گی اور جو فاقے ہیں وہ اور بڑھیں گے، تو ہیومینیٹیرین سچویشن اور زیادہ خراب ہو چکی ہوگی آج سے 1 2 3 4 مہینوں کے بعد۔ اور اس کے بعد پھر 2 چیزیں ہوں گی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جب یہ ہوگا تو اس کے بعد وہ آخری 2 چیزیں، دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو غزہ اتنا انہیبیٹیبل بن جائے گا کہ پیلسٹینین جو ہے وہ ول لیو ان میسی، کہ ان کی ہجرت ہوگی بہت بڑی تعداد میں، ٹھیک ہے نا، یعنی لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی یہاں سے اپنے وطن کو چھوڑ کر وہ
یہاں سے ان کو نکلنا پڑے گا، یعنی غزہ اتنا ان لیویبل بنا دیا جائے گا۔ یا پھر دوسری چیز ہوگی، یہ دو اینڈ گیم ہے۔ دیکھیں ایکچولی نیتنیاہو اور ٹرمپ کے مائنڈ میں کیا ہے تو وہ تو ظاہر کوئی بتا نہیں سکتا، لیکن ان دو میں سے ایک چیز تو کلیئر ہے کہ وہ ہوگی، ایک یہ کہ ان لیویبل بنانا ان کا مقصد ہے، دوسرا کوئی عرب اسٹیٹ اور ان نون عرب پاور اسٹیپ ان، مطلب کوئی عرب ملک جو ہے، افریقن عرب ملک بھی ہو سکتا ہے، وہ آئے گا اور وہ گورننس سنبھالے گا فلسطینیوں کی، لیکن وہ یہ کنڈیشن نہیں رکھے گا اسرائیل کے اوپر کہ کمٹمنٹ ٹو پیلسٹینین اسٹیٹ۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مار دیے جائیں گے اور ان کو ڈسپلیس کر دیا جائے گا ساؤتھ میں، اور اس کے بعد یا تو وہ وہاں سے نکل جائیں گے، اگر نہیں نکلتے تو پھر کوئی عرب ملک جو ہے وہ یہاں پر آئے گا اور اس کے حوالے کر دیا جائے گا وہ ایریا، اور لیکن اس میں کمٹمنٹ نہیں ہوگی کہ فلسطینی ریاست ہے۔ دیٹس نیتنیاہو's لانگ ٹرم گیم ہے۔ تو میرے خیال سے یہ جو الجزیرہ نے آج رپورٹ شائع کی ہے، یہ بڑی ایکوریٹ ہے اور بڑی کلوز ٹو ریالٹی ہے، یہی ایکچوئل اینڈ گیم جو ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ دیکھیے، نیتنیاہو's goal is the annihilation of the Palestinian people، مکمل طور پر ان کا صفایا کرنا، اور ان ریالٹی اگر دیکھا جائے تو رپورٹ کے مطابق فرام دا ڈے فرسٹ یہی گول تھا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر مارنا، ایتھنیکلی کلینز کرنا فلسطینیوں کو، اور فلسطینی جو وہ کنسنٹریشن کیمپ کے اندر جو وہ رہنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ویسٹرن لیڈر جو ہیں وہ اس چیز کو سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ دس از دا بگننگ آف دا ٹیریبل سیکنڈ ہولوکاسٹ۔ یہ ہولوکاسٹ کا دوسرا ہے جو حصہ وہ ہم شروع ہونے جا رہے ہیں، وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں، caused by the same people whose ancestors suffered in the World War II۔ اور یہ وہی کر رہے ہیں جن کے اپنے آباء اجداد نے فیس کیا تھا ایسا ظلم، وہ خود ایسا کر رہے ہیں۔ اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، نیتنیاہو میں یہ جرات نہیں تھی، would not have dared to go this far۔ دیکھیں ایک شخص کو مارنا، ابھی یہاں پر جو جمال خاشقجی ہیں جرنلسٹ، ان کو مارا گیا اور MBS کے اوپر وہ سارا معاملہ چلا، کتنا ہنگامہ ہوا، ارسٹ وارنٹس امریکہ میں جاری ہو گئے، اس کے بعد MBS جو ہے وہ امریکہ نہیں گئے۔ ایک شخص کو مارنا یہاں پر کتنا بڑا معاملہ ہو سکتا ہے، آج کے دور میں جینوسائیڈ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو نیتنیاہو میں اتنا نہیں ہے کہ وہ اس حد تک جا سکتا تھا اگر اس کے پیچھے کمپریہنسو سپورٹ نہ ہوتی، اگر اس کو ایک کمپریہنسو گارنٹی نہ دی ہوتی ویسٹ نے، اور یہاں مڈل ایسٹ کے ممالک نے بھی یہ کہا ہوتا کہ بھی ہم خاموش رہیں گے، یا انہوں نے ان کی طرف سے کوئی ایسا ہوتا کہ بھائی جو کرنا ہے، مطلب ایک یہ کہ ان کی طرف سے جنگ یا ملٹری ایسکیلیشن کی کوئی بات نہیں، تو نیتنیاہو کبھی اس حد تک جب نہیں جا سکتا تھا۔ would not go to this far in his plans for Gaza without unwavering support of the United States and of the West۔ His goal is the annihilation of the Palestinian people۔ The second نقبہ جو 48 میں 7,50,000 فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا گیا، تو اب سیکنڈ نقبہ کرنے کا ان کا پلان ہے، ایتھنک کلینزنگ آف دا پیلسٹینینز اور پیلسٹینین فورسڈ آؤٹ آف دیئر ہومز اینڈ کمیونٹیز۔ تو یہ جناب علی، اور مکمل امریکہ کی سپورٹ، اس لیے آپ دیکھیں امریکہ کی سپورٹ، امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ ساری دنیا کے حوالے سے بدل گئی ہے، ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد ساری دنیا کے حوالے سے بدل گئی ہے، اسرائیل کے حوالے سے نہیں بدلی ہے۔ تو یہ وہ ٹرمپ صاحب ہیں جن کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے نوبل پیس پرائز کے لیے، اور ان سے لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ تو بڑے اچھے ہیں اور وہ بڑا جنگ رکوانے والے ہیں، اور وہ بس، اور ابھی اگر آپ میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو یہی لگے گا کہ ٹرمپ بڑا غصے میں ہے نیتنیاہو سے، وہ فاقوں سے بڑا اس کو اچھا نہیں لگ رہا، وہ تصاویر اس تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ کائنڈ آف میڈیا سرکس ہے۔ یہ عربز کو نہیں پتا کہ یہ غزہ میں، دیکھیں یہ الجزیرہ چھاپ رہا ہے نا، تو اور پھر ان کی انٹیلیجنس، تو عربز کو نہیں پتا کہ ایکچوئل گیم یہاں پر کیا ہے، تو ان کو رات کو نیند کیسے آتی ہے۔ ٹرمپ جب آیا تھا تو ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو عرب لیڈر کے بارے میں بات کی، ون آف دا عرب لیڈر سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ ریجن میں کیسے امن لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ آپ رات میں سوتے کیسے ہوں گے۔ تو یہ رات کو سوتے کیسے ہوں گے کہ جب ان کو پتا ہے کہ غزہ میں ایکچولی یہ ہو رہا ہے، اور یہ جو ویسٹرن لیڈرز ہیں جو اسٹیٹمنٹ جاری کرتے رہتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ایکچوئل اینڈ گیم یہاں پر کیا ہے، ایکچولی اسرائیل کا مقصد یہاں پر کیا ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا ایک مکمل سپورٹ اور سسٹمیٹک طریقے سے ہو رہا ہے۔ ابھی تک ویسٹ نے کوئی ایسا میننگ فل اقدام نہیں اٹھایا کہ جو اسرائیل کو اس نہج پر لے جائے کہ وہ اس کو روکے، ایسا کوئی میننگ فل اقدام ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ تو میننگ فل اقدام سامنے نہیں آیا ہے، اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ اس کو سپورٹ ہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایکچولی اسرائیل کو جتنا ٹائم دیا جائے گا وہ کیا کر رہا ہے، تو وہ سسٹمیٹک طریقے سے اسرائیل کو ٹائم دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، برنی سینڈر کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے، برنی سینڈر سیز کہ بائیڈن واز رانگ آن غزہ اینڈ ٹرمپ ایون ورس۔ یہ چلو ان کے لوگ تو اتنا کھل کر بات کر رہے ہیں، یہ تو کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے کہا بائیڈن رانگ تھا اور یہ تو اس سے بھی بدترین ہے ٹرمپ، اور یہ نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد ہو رہا ہے۔ آئرلینڈ جو ہے، سلوینیا اور بیلجیم، یہ اسرائیل سے امپورٹس بند کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر امریکہ کا شدید پریشر ہے کہ یہ نہ کرے، لیکن اس کے باوجود یہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔
آئرلینڈ جو ہے وہ لیجسلیشن پاس کرنے جا رہا ہے ڈسپائٹ یو ایس پریشر بہت زیادہ ہے, اور تمام جو امپورٹس ہیں وہ اسرائیل سے جب بند کی جائیں گی, خاص کر ویسٹ بینک میں جو سیٹلمنٹس ہیں وہاں سے جو امپورٹس آتی ہیں. اور یو ایس کانگریس کے ڈزنز آف دا ممبرز ہیں, انہوں نے یو ایس ٹریجری سیکٹری, اور یہ جو ٹریجری سیکٹری ہے نا یہ ایک بہت بڑے زانسٹ ہے اور ان کا تعلق ایپسٹین کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے, تو ان کو کہا ہے کہ وہ آئرلینڈ کو اس لسٹ میں شامل کرے دا کنٹریز بائیکاٹنگ اسرائیل اف آکوپائڈ ٹیریٹریز بل از پاسڈ بائی دا آئرلینڈ. تو وہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس سب کے باوجود آئرلینڈ گورنمنٹ جو ہے وہ ریمینز انڈیٹرڈ, وہ بالکل ڈری نہیں ہے, اینڈ ازنٹ الون, اور وہ اکیلی بھی نہیں ہے. سلوینیا ایسا اقدام اٹھانے جا رہا ہے, اور بیلجیم آر لائکلی ٹو ڈو دا سیم, وہ بھی ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں. اور پیپل ان آئرلینڈ, پیپل ان یورپ اینڈ پیپل رائٹ اکراس دا ورلڈ feel extraordinarily strongly about the genocidal activity we are seeing in Gaza, about the starving children, and we will use all the tools at our disposal. آئرلینڈ کے لوگ, پورے یورپ کے لوگ, پوری دنیا کے لوگ بڑے اسٹرانگسٹ ٹرمز میں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنا پورا زور لگائیں گے اسرائیل کو روکنے میں. جو بالٹک سٹیٹس ہیں ان میں سے ایک سٹیٹ ہے لیتویا. لیتویا میں عجب کام ہوا ہے, وہاں پر فار رائٹ جو اسرائیلی فٹ بال فینز ہیں وہ نکل آئے اور کافی انہوں نے وہاں پر ہنگامے کیے, ان کی ٹیم جب وہاں پر ہار گئی. لیکن اس کے بعد وہاں پر سوال الگ اٹھ گئے, انہوں نے کہا کہ یہ تو یورپینز لیگ ہے نا, تو یورپ میں اسرائیل تو نہیں آتا, تو اسرائیلی ٹیم یورپینز لیگ میں کیسے شریک ہو رہی ہے اور جینوسائیڈ کے باوجود شریک ہو رہی ہے. ایکسپلورز وائی اسرائیلی کلب کنٹینیو ٹو پلے ان یورپ ڈسپائٹ فینس چانٹنگ جینوسائیڈل سلوگنز, اور وہاں پر وہ پھر فینس نے خوب سلوگنز بھی لگائے جینوسائیڈ کے خلاف. 5 ویسٹرن جو اتحادی ہیں انہوں نے اسرائیل کے نئے غزہ آفینسو کو ریجیکٹ کیا. اچھا اب آپ یہاں پر نوٹ کریں, ٹھیک ہے, انہوں نے اچھا اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ نف نہیں ہے, دوسرا جو وہ کہنا ہے نا کہ غزہ سٹی کے آکوپیشن کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, نہیں بھائی اس آکوپیشن نہیں ہے, دے آلریڈی کنٹرول, دے آلریڈی آکوپائی فرام 67. مقصد مزید اندر جانا, مزید ٹائم بائے کرنا, مزید لوگوں کو سسٹمیٹکلی مارنا ہے. تو یہ کوئی آکوپیشن پلان نہیں ہے, یہ لوگوں کو مارنے کا پلان ہے. تو اس میں آسٹریلیا, جرمنی, اٹلی, نیوزی لینڈ اور یو کے نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اور ان کی آپ لینگویج چیک کریں, ارج ڈپلومیسی, منت ارج کر رہے ہیں, ایک اپیل کر رہے ہیں اسرائیل سے کہ مہربانی کریں. فارن منسٹرز آف دا 5 کنٹریز کنڈیم اسرائیل ٹو سیز غزہ سٹی, کنڈیم کر رہے ہیں. یو کے اس کی جو ملٹری ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے, ادھر سے وہ کنڈیم کر رہے ہیں, یہ پتہ نہیں کون سی پالیسی ہے. سو سب سے پہلے مڈل ایسٹ کو لیڈ کرنا ہوگا, مڈل ایسٹ لیڈ کرے گا تمام. اور 100 سائن ٹو اکیڈیمکس لیٹر ڈیفینڈنگ پیلسٹائن ایکشن ان یو. 350 جو اکیڈیمکس ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ, انہوں نے سپورٹ کیا ہے یو کے میں ایک آرگنائزیشن ہے پیلسٹائن ایکشن. انہوں نے کیا کیا تھا کہ دیش میں داخل ہو کر 2 وہ طیارے نکارہ بنا دیے تھے جن سے اسلحہ جا رہا تھا اسرائیل کو, تو اس کو پھر یو کے نے بین کر دیا. تو ان کے لیے بھی بہت بڑی تحریک چل رہی ہے. 350 اکیڈیمکس اراؤنڈ دا ورلڈ وہ سامنے آ گئے. اور نتنیاہو جرمنی کو طعن و تشنیع کر رہا ہے, کہتا ہے کہ یہ جرمنی کا یہ جو اقدام ہے اسلحہ روکنے کا, دیٹ از ریوارڈنگ حماس. تو ایران جو ہے اس نے بیک کیا ہے وینزویلا کو, سلیمز یو ایس تھریٹس $50 ملین باؤنٹی آن مڈورو. یعنی مڈورو جس نے کوئی جینوسائیڈ نہیں کی ہے, جو کسی جنگ میں شامل نہیں ہے, جو کوئی کرائم نہیں کر رہا, اس کے اوپر باؤنٹی رکھ دی ہے. اور جو نتنیاہو ہے جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کر رہا ہے اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا وانٹڈ ہے, اریسٹ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, وہ ان کا سب سے بڑا دوست ہے. اور پھر بھی ٹرمپ صاحب جب وہ جنگ روکنے والے ہیں, تو دیکھیں نا آپ وینزویلا پر یہ اقدام اٹھا رہے ہیں تو آپ ان کو خانہ جنگی میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی آئے اور صدر کے خلاف کوئی ایسا اقدام کر دے تو آپ تو وینزویلا کو خانہ جنگی میں دھکیل رہے ہیں. تو مشکل ترین ٹائم ہے. اور یہاں مڈل ایسٹ میں دیکھیں اسرائیل الٹیمیٹلی انجام کیا ہوگا وہ تو ظاہر ہے کہ ہم بہت بار اس پر ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن اسرائیل کا مزید اندر جانا, مزید اس کو ٹائم ملنا, یعنی ایک ایک دن جو گزرتا ہے 100 لوگ روزانہ 2024 میں شہید ہوتے رہے ہیں, روزانہ 100 لوگ شہید ہوتے ہیں. تو ایوری ڈے جو گزرتا ہے کہ اچھا فلاں ملک یہ بات کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, اسرائیل اب یہ کرنے جا رہا ہے, تو اسرائیل کیا کر رہا ہے, ٹائم بائی کر رہا ہے مزید لوگوں کو مارنے کے لیے. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے, وہ جو مرضی کر لے, لوگوں کو مار کر اس کی یہاں پر سیکورٹی نہیں نکلے گی, اس کی سیکورٹی اس کو حاصل نہیں ہوگی, بلکہ وہ اپنی ہی قبر کھودتا چلا جا رہا ہے. اور بالکل یہ فارغ ہو جائیں گے, یہ کولیپس ہوں گے اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو خاموش رہے ان کا کیا. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ نے رائے سرگا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.